कैसे हैं आप लोग। हम जो सूरत माइदा में पीछे पढ़ के आ रहे हैं, हम मिसाक के बारे में पढ़ते आ रहे हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सबसे पहले बात की मुसलमानों के साथ कि देखो, जहाँ पे हमने तयम्मुम के बारे में पढ़ा, फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा वो याद करो जो मैंने नेमतें तुम पे अता की, और तुम याद करो जो तुमने अहद किया अल्लाह सुब्हानहू तआला से। और उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अहले किताब के साथ बात की, सबसे पहले यहूद के साथ, कि किस तरह से अल्लाह सुब्हानहू तआला के साथ तुमने अहद किया और तुमने उसको तोड़ दिया, और फिर उसके बदले में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तुम पे क्या सज़ा दी। और देखिए कि जहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ये बात करते हैं कि अहद तोड़ने की बात होती है, और यहाँ पे आज जो हम आयत पढ़ेंगे अब नसारा के बारे में पढ़ेंगे कि क्रिश्चियंस के बारे में कि उन्होंने कैसे अहद तोड़ा। अब यहाँ पे थोड़ी देर रुक के देखिए कि आज हमें क्या याद है कि हमने अल्लाह सुब्हानहू तआला से क्या अहद किया है, क्या हम अपना अहद पूरा करें। क्योंकि देखिए यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला का कि उनको शर्मिंदा करना मकसद नहीं है कि क्रिश्चियंस को शर्मिंदा करें या फिर यहूद को शर्मिंदा करें। यहाँ पे बताने का मकसद ये है कि देखो उन्होंने ऐसे किया था, उसकी वजह से उनके साथ ऐसे हुआ, तुम ऐसे ना करना। अल्लाह सुब्हानहू तआला की सज़ा जो मिलती थी, देखिए इन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन किसके लिए कहा था अल्लाह सुब्हानहू तआला ने? यहूद के लिए कहा था। अल्लाह की फेवरेट तरीन कौम थी, तमाम अंबिया यहूद में थे, उन्हीं की कौम पे नाज़िल हुए थे ना अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से। तो देखिए कि यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ये जो बात कह रहे हैं कि उन्होंने अल्लाह के अहद को तोड़ा बार बार। आप देखिए यहूद की हिस्ट्री पढ़ के देखिए उनके ऊपर कौन कौन से अजाब, उन पर जुओं का अजाब था, मेंढक का अजाब था, खून का अजाब था, इतने अजाब उनके ऊपर आते थे। वो क्या करते थे? फिर तौबा कर लेते थे, फिर तौबा करते थे, अल्लाह को मना लेते थे, अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको माफ़ कर देते थे, फिर वो वही हरकतें करते थे, फिर अपने अहदों को तोड़ देते थे। हमने वो भी पढ़ा था कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा था जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तौरा लेके आए थे, तब भी इन्होंने ये कहा था कि ये बड़ी मुश्किल है, हमसे इस पे अमल नहीं होता। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कोई तूर पहाड़ उनके सर पे खड़ा कर दिया कि पकड़ो मीन्स के क्या, इस पे अमल करो, पकड़ो इस किताब को। तो बार बार उनके अहद को तोड़ना अल्लाह सुब्हानहू तआला मेंशन करते हैं कि देखो तुम ऐसा ना करना। अब यहाँ पे हम अपने अहद को जरा याद कर लें कि हमने भी तो अल्लाह सुब्हानहू तआला से अहद किया था ना, और अल्लाह ने हमें क्या कहा था? कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। कहाँ गया तामुरूना बिल मारूफ, कहाँ गया तनहौना अनिल मुनकर? हमें कोई याद है ये बात? अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जब हमें ये मनसब अता किया था तो ये जॉब थी हमारी। अल्लाह से दुआ करें कि मैं ऑलवेज ये कहती हूँ कि अल्लाह का एहसान है कि इसके बाद कोई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आएगा, और अल्लाह का एहसान है कि कोई किताब नहीं आनी, वरना आप ये सोचिए कि हमारे बारे में उस किताब में क्या लिखा होता, कि हम क्या कर रहे हैं। ये कुछ नेक लोग ही हैं दुनिया में जिसकी वजह से दुनिया अभी तक चल रही है। अब मिसाक का वर्ड मैंने आपको पहले भी बताया था कि बिल्कुल ऐसी है जैसे दो रस्सी होती है ना, एक कोने से एक को पकड़ा, एक कोने से एक को पकड़ा, वो अहद हो जाता है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान पाक में कहा वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और तफरका ना करो। आज हमने क्या किया? हम एक ग्रोह में बट के रह गए। हमारे तो अब देखिए कि एक मस्जिद के सामने दूसरी मस्जिद बन जाती है, सिर्फ इसलिए कि वहां पे रफ़ा यदैन हो रहे, वहां पे ऊंची आवाज में आमीन कह रहे, हमारी मस्जिद में ऐसे नहीं होगा तो हम इनके सामने मस्जिद बना देते। हम छोटी छोटी सी चीजों को लेके हमने एक दूसरे को काफिर के फतवे देने शुरू कर दिए। अल्लाह सुब्हानहू तआला हम पे रहम करे अपना, और हमें वो अहद पूरा करने की तौफीक अता करे जो हमने अल्लाह सुब्हानहू तआला से किया है। अब यहाँ पे मैं उस अहद की बात भी आपको याद करवा दूं जो हमने वादा अलस्त किया था अल्लाह सुब्हानहू तआला से। तमाम रूहों ने, नॉट ओनली मुसलमान, तमाम रूहों ने अल्लाह सुब्हानहू तआला से जो अहद किया था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जब आदम अलैहिस्सलाम को क्रिएट किया था और उसके बाद उनकी पुश से वो तमाम रूहों को निकाला जो क़यामत तक जितनी रूहें इस दुनिया में आनी है, और उनको फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बोलने की ताकत भी दी।
اور جب وہ انہوں نے بولنا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے پوچھا کہ کیا میں تمہارا رب ہوں، اور انہوں نے کہا کہ ہاں آپ ہمارے رب ہیں، انہوں نے عہد یہ لیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس پہ گواہ کس کو بنایا تھا؟ ساتوں آسمان، ساتوں زمین کو، اور آدم علیہ السلام کو، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ خود تمہارے نفس کو میں اس پہ گواہ بناتا ہوں کہ تم سب نے میرے ساتھ یہ وعدہ لیا ہے کہ تم اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ہمارے ایک رب ہیں۔ اور اس کے بعد آدم علیہ السلام کہتے ہیں کہ جب میں نے دیکھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو پھر تمام جتنی بھی ارواح تھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو دکھایا، تو انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ جو انبیاء کو انہوں نے دیکھا کہ ان پہ نور کی بارشیں ہو رہی ہیں، اور پوچھا یہ کون ہے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ انبیاء ہیں جو اللہ کا پیغام اس دنیا میں لے کے آئیں گے اور لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچائیں گے۔ وہ کون سا پیغام ہوگا؟ یہ وہی وعدہ الست ہے جو ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کیا تھا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے یہ پیغمبر، یہ نبی جو ہیں، یہ دنیا میں جائیں گے اور لوگوں کو یہ وعدہ یاد کراتے رہیں گے، اور جتنی کتابیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آئیں، اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ ہم تمام انبیاء پہ، کیونکہ سب کا پیغام ایک ہی ہے۔ ہر کتاب جو آسمانی کتاب ہے اس کا پیغام ایک ہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ایک مانو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ آپ دیکھیے کہ کیا تھا، مشرکین مکہ جو تھے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے وہاں پہ رہتے تھے، جب قریش میں تھے، تو وہ سارے ان سے بہت محبت کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب انہوں نے دشمنی کرنا شروع کی تو وجہ کیا تھی؟ آپ کو پتہ ہے وجہ کیا تھی؟ کیونکہ ایک ہی بات تھی کہ ان کو یہ تھا کہ یہ ہمارے بتوں کو برا نہ کہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک خدا کی طرف بلایا کہ یہ سب کچھ چھوڑ کے ایک خدا کی عبادت کرو، تو وہ سب ان کے خلاف ہو گئے۔ اب پھر وہ سارا وقت آپ انشاءاللہ آگے جب وہ آیت آئے گی جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ کے بارے میں انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گی۔ اب یہاں پہ کیونکہ ہم عہد کی بات کر رہے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر وقت میں وقتاً فوقتاً اپنے نبی بھیج کے ہمیں وہی عہد یاد کرایا کہ اللہ ایک ہے۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ ادھر ادھر کرنے سے ایک اللہ کے ہو جاؤ، اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں تھام لیں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہاری بات سن لیں گے۔ ہمیں صرف یہ پتہ نہیں چلتا، دیکھیے قرآن پاک الحمدللہ سب مسلمانوں کے گھر میں ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ کتنے لوگوں کے گھر میں یہ کتاب کھلی ہوئی ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ ہماری فار ایگزامپل آپ امریکہ میں ہیں، ہم ایسے وقت میں آگے کہ ہمیں اردو نہیں آتا، ہمیں پڑھنا نہیں آتا، ہم بول سکتے ہیں۔ اب ماں کا خط آئے گا، اور آپ کو یہ پتہ ہے کہ جو میرے نیبر میں ہے ان کو پاکستانیوں اور ان کو اچھے سے اردو پڑھنا آتا ہے۔ اب آپ کی امی کا خط آئے گا تو آپ کیا کریں گی؟ آپ اس کو کیا چوم چاٹ کے رکھ دیں گی کہ او میری امی کا خط آیا، او میری امی کا خط آیا، اس کو روز نکالو، اس کو چومو چاٹو، اس کو دیکھو، اس کو محبت سے دیکھو، اور اس کو وہ لپیٹ کے آپ رکھ دو گے؟ نہیں کرو گے، ایسے کبھی بھی نہیں کرو گے۔ آپ بھاگو گے اور جا کے اپنی نیبر سے پوچھو گے کہ دیکھو میری امی نے خط میں کیا لکھا ہے۔ یہ قرآن جو ہے یہ اللہ کا خط ہے ہمارے نام۔ ہمیں پتہ ہے کہ اس کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے احکامات رکھے ہیں، ہماری زندگی گزارنے کا لائحہ عمل ہے، لیکن ہمیں یہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم دیکھیں تو صحیح کہ اس میں اللہ نے کہا کیا ہے۔ اب کوئی ٹیچرز ملنے کوئی مشکل ہے، آپ دیکھیے آپ انٹرنیٹ پہ ایک سے ایک ٹیچر آپ کو مل جائے گا، ایک کلک پہ آپ دنیا سے ایک ٹیچر کو ڈھونڈ سکتے ہیں، ایک سے ایک جو عالم ہیں ان کے آپ لیکچر سن سکتے ہیں، آپ علم سیکھ سکتے ہیں۔ لیکن کتنے لوگ ہیں جو ایسے کرتے ہیں؟ ہم گھنٹوں برباد کر دیں گے۔ ہم ایک ڈرامہ، آپ دیکھیے روز آپ ڈرامے جو دیکھتے ہیں، 1 گھنٹے کے ڈرامے میں اب دیکھیں کبھی آپ یہ سوچیں اس وقت نہ آپ تھکتے، اب تو نماز بھی اس وقت جب پڑھنے کا ٹائم آتا ہے تو جو وقفہ آتا ہے اس میں بھاگ کے جو ہوتا ہے کہ چلو جی بھاگ کے یہ نماز پڑھ لیں کیونکہ وقت نہ چلا جائے۔ وہ وقت جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمت ہے اس کا پوچھا جائے گا، اللہ کویسچن کریں گے ہم سے کہ یہ وقت کہاں گزار کے آئے ہو۔ ہمیں کبھی اس بات کا احساس ہوا ہے؟ ہم قرآن کھولیں، ہم دیکھیں کہ اس کتاب میں ہمارے رب نے ہمیں کیا خط لکھ کے بھیجا ہے، ہمیں کیا پیغام دیا ہے۔ اور انشاءاللہ آپ دیکھیں جو اس وقت لوگ سن رہے ہیں، کسی بھی لیول پہ آپ دیکھیے، کسی بھی جگہ پہ آپ سنتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنے خوش ہوتے ہوں گے۔ ہماری زبان نہیں ہے عربی، ہم پھر بھی کوشش کرتے ہیں
میں اپنے اسٹوڈنٹ کو دیکھتی ہوں، وہ اتنی محنت کرتے ہیں جس کو گرامر سیکھ رہے ہیں. گرامر مشکل لگتی ہے لیکن اکثر یہ بات ہوتی ہے کہ نہیں بہت آسان ہے، آگے دیکھو اگلا چیپٹر اور آسان آ جائے گا، انشاءاللہ یہ آ جائے گا نا تو اگلا اور بھی آسان ہو جائے گا. اور اسے کرتے 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 الحمدللہ انہوں نے ایک بڑا پورشن ختم کر لیا ہے. یہ وقت ضائع نہیں جائے گا، اس کا اجر ضائع نہیں جائے گا. نہیں بھی سمجھ آئے گی پھر بھی کوئی بات نہیں ہے. اللہ نے تھوڑی دیکھنا کہ گرامر آئی تھی کہ نہیں آئی تھی، پاس ہوئے تھے کہ نہیں، کلاس میں پاس ہوئے تھے، ٹیسٹ دیا تھا کہ نہیں دیا تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہماری محنتیں دیکھنی ہیں، ہماری کوششیں دیکھنی ہیں کہ ہم کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں لگے ہوں. اب دیکھیے کبھی احساس ہوتا ہے نا کہ اب تو عمر اتنی بڑی ہو گئی، اب کیا کرنا ہے، اب چھوڑو. کتنے زیادہ لوگ تو اسی بہانے ہی چھوڑ دیتے ہیں کہ اب کیا سیکھنا ہے، اب تو عمر اتنی بڑی ہو گئی ہے. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ میں اپنے گھر کی بات آپ کو بتا رہی ہوں، شیئر کرنا چاہ رہی ہوں کیونکہ میری ساس میرے ساتھ رہتی ہیں. وہ ماشاءاللہ نمازی پرہیزگار عورت، لیکن اس وقت عمر کے اس حصے میں جب وہ نماز پڑھنا بھی بھول گئی ہیں، قرآن پڑھنا بھول گئی ہیں، سجدہ کرنا بھول گئی ہیں، وضو کرنا بھول گئی ہیں. ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے پاس کتنا وقت ہے کہ جب ہم سجدہ کر سکتے ہیں. ہمارے پاس کتنا وقت ہے کہ ہم جو یاد کی صورتوں پہ صورتیں پڑھ جاتے ہیں. ہمارے پاس کتنا وقت ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں بھاگنے والے بنے ہوئے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے، کسی وقت کو کم نہ سمجھا کرے، کسی وقت کو کم نہ سمجھے. جس وقت زندگی میں آپ کو احساس ہوتا ہے فوراً توبہ کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے میں بھاگنے والے بن جائے. پھر ہمارے پاس کوئی بہانے نہیں رہیں گے. ہمارے تو بہانے ہی دیکھے اتنے ہوتے ہیں، ہمارے میاں کو یہ پسند نہیں تو ہمارے بھائی کو پسند نہیں تو ہماری دوست کو پسند نہیں تو فلاں کو پسند نہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا کرے، ہمیں حکمت عطا کرے کہ ہم اللہ کو راضی کرنے والے بن جائیں، ہم اللہ کو منانے والے بن جائیں. دیکھیے اللہ نے جو دین دیا ہے وہ بہت آسان ہے. اللہ نے کہا قرآن میں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ هَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ بے شک میں نے یہ آسان بنا دیا، ہے کوئی سیکھنے والا. شیطان ہم کو اتنا بہکاتا ہے، اتنا بہکاتا ہے، وہ بار بار ایک ہی چیز ہمیں کہے گا یہ بہت مشکل ہے سمجھنے آنی، اور آپ اس کے گواہ ہیں. آپ میں سے جس سے بھی بات آپ کر کے دیکھ لو، کر لو اب قرآن تھوڑی ہمیں نہیں سمجھ آتی، یہ تو بہت مشکل ہے. ایک 3 آیات بھی ابھی میں اپنے اسٹوڈنٹس کو دے رہی تھی تو 3 آیات کا ترجمہ بھی ان کو مشکل لگتا تھا کہ نہیں یہ کیسے آئے گا، ایسے ٹرائی کرو. اب واقعی یہ ہوا کہ جب انہوں نے ٹرائی کیا انہوں نے کہا کہ اس میں تو جو اتنے زیادہ لفظ تو اس کے اندر سارے اردو کے ہیں. عربی مشکل نہیں ہے ان لوگوں کے لیے جو اردو بولتے ہیں. آپ اگر غور کریں لفظوں میں تو آپ کو وہی لفظ ملیں گے جو اردو کے لفظ ہیں. کچھ لفظ ایسے ہیں جو نئے ہوں گے اور کچھ تو اتنے ریپیٹ ہوتے رہتے ہیں کہ ویسے ہی آپ کو یاد ہو جاتے ہیں. الحمدللہ یہ اللہ کا بڑا معجزہ ہوتا ہے انسان کے اوپر جب وہ کوشش میں لگ جاتا ہے سیکھنے کے لیے. تو اتنی لمبی جو میں نے آپ کو بات بتائی ہے وہ صرف اس لیے کہ قرآن کو سمجھ کے پڑھنے والے بن جائیں. اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد ہے نا آپ کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ایک عالم کی فضیلت ایک عابد پر ایسی ہے. عالم کون ہے؟ جو سمجھ کے پڑھتے ہیں، جو علم لیتے ہیں، پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، وہ عالم ہوئے نا. اور جو عابد کون ہے؟ جو عبادت کرتا رہتا ہے سارا وقت، نماز بھی ہے، تسبیح بھی ہے، نفل ہے، عبادت کے حال میں رہتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ عالم کی جو حیثیت ہے، جو اس کا درجہ ہے، وہ عابد پر اس کی فضیلت ایسے ہے جیسے میری فضیلت میری امت کے عام شخص پر. اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس لیول پہ لے جائے کہ ہم، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تو کہا تھا نا کہ دعا مانگو ربی زدنی علما، کہ اے اللہ میرے علم میں اضافہ کر. یہی دعا ہمیں بھی مانگنی چاہیے. اللہ سے حکمت مانگے، اللہ سے اس کا علم مانگے کہ یا اللہ مجھے اس علم کی سمجھ عطا کر. یہی سکون ہے، یہی محبت ہے، یہی پیار ہے، یہی زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی لیے کہا تھا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اس کو پکڑ لو،
اور فرقے فرقے نہیں ہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رسی جو پکڑ لے گا، دوسری طرف اللہ نے پکڑی ہوئی ہے، کیا وہ آپ کو گرنے دے گا؟ نہیں گرنے دے گا، کبھی بھی نہیں گرنے دے گا. آپ تھام کے تو دیکھیں. ہم کریں سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 14، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمِنَ الَّذِينَ، اور ان میں سے جنہوں نے قالو کہا اِنَّا، بے شک ہم نصارا، کہ ہم نصرانی ہیں، اخذنا، لیا ہم نے میثاقہم، پختہ عہد ان کا، فنسو، تو وہ بھول گئے، حظاً، ایک حصہ، مما، اس میں سے جو ذکروا، جو نصیحت کیے گئے تھے، بہی، جس کی. اب یہاں پہ دیکھیے کہ سب سے پہلے تو آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے کہا اِنَّا نَصَارَا، کہ ہم نصرانی ہیں، کہ اللہ نے ان کو یہ نام نہیں دیا تھا، انہوں نے یہ نام اپنا خود ہی سے رکھ لیا. تو اللہ کہتے ہیں اخذنا میثاقہم، کہ ہم نے لیا تھا ان سے عہد، اور وہ بھول گئے اس کا ایک بڑا حصہ جس کی ان کو نصیحت کی گئی تھی. وہی بات جو میں نے آپ کو پہلے لیکچر میں بتائی کہ یہ بھی بھول گئے، کیونکہ دیکھیں یہ ان کے پاس شریعت کون سی تھی؟ یہ حضرت موسیٰ کی شریعت پہ تھے نا، یہ تورات پہ، ان کی کتاب بھی وہی تھی. اور جو عیسیٰ علیہ السلام پہ انجیل، جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں انجیل، جو نازل ہوئی تھی، تو انجیل میں ساری کی ساری اخلاقیات تھی. قرآن پاک میں جو سارے قانون این اخلاقیات، دونوں چیزیں مکس کر دی ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، دونوں اکٹھی ہیں. اور یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کہتے ہیں کہ انہوں نے بھلا دیا، انہوں نے کیا بھلا دیا تھا؟ کہ جو عہد کیا تھا. دیکھیں ان کی تورا میں بھی جو یہ پڑھتے تھے اس میں بھی تو یہی تھا کہ جو ہم نے کہا تھا وَعَزَّرْتُمُوهُمْ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ان سے عہد لیا گیا تھا کہ وہ جو نبی آئیں گے ان کی ہیلپ کریں گے. اور عَزَّرْتُمُوهُمْ کی مطلب ہوتا ہے عزت کے ساتھ ان کی ہیلپ کرنا، لیکن انہوں نے بھلا دیا اس کو. اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کے عہد بھلانے. اب دیکھیں پچھلے لیکچر میں جب میں نے پوری عہد کی آپ کو بات بتائی، اپنے ذہن میں وہ رکھیے کہ جو جیسے ہم اگر اپنا عہد بھولتے ہیں تو اللہ کی سزا تو ایک ہی جیسی ہے نا. تو اللہ کیا کہتے ہیں فَأَغْرَيْنَا، تو ڈال دیا ہم نے، بَيْنَهُمْ، درمیان ان کے، العداوت، عداوت کو، والبغضاء، اور بغض کو، کہ ان کی سزا کے طور پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے اندر دشمنی اور بغض کو ڈال دیا الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک. ہم کئی دفعہ یہ سوچتے ہیں کہ اچھا آج تو یہ بڑا لگتا ہے کہ ان کے آپس میں بڑی محبت ہے، لیکن محبت اس لیے ہے کہ یہ سب لوگ جو جمع ہوئے ہیں مسلمانوں کی دشمنی کی وجہ سے، کہ ان کو نقصان دینے کی وجہ سے. آج بھی جب ان کی آپ ہسٹری کھول کے دیکھیے، ذرا پڑھ کے دیکھیے کہ کس طرح سے یہودی جو تھے انہوں نے کرسچنز کو، یا کرسچن سے یہودیوں کو کس طرح کے ٹارچرز کیے تھے. اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں فَسَوْفَ، تو ان قریب، یُنَبِّئُہُم، خبردار کرے گا، خبر دے گا انہیں اللہ بما کانوا یصنعون، کہ جو وہ بناتے تھے. کیا بناتے تھے؟ جو ہتھیار یہ بناتے ہیں دوسرے لوگوں کو تنگ کرنے کے لیے، ان کو تکلیف دینے کے لیے. آج مسلمان دیکھیے ہر جگہ پہ ان کا کیا ہو رہا ہے. آج کی دنیا میں سبھی ٹھیک ہے سوائے وہ جو مسلمان اور جو پریکٹسنگ مسلمان ہیں. اب دیکھیے ان کے تو حالات تنگ سے تنگ ہوتے جا رہے ہیں. اب یہود کی دیکھیے، اگر آپ مدینہ کی ہسٹری دیکھتے ہیں تو ان کا اس وقت بھی کاروبار یہ تھا، یہ آلات، یہ جو زرے بناتے تھے، یہ جو جنگی ساز و سامان جیسے بناتے تھے، اور ان کے کاروبار کیا ہوتے تھے؟ یہ سود پہ پھر لوگوں کو دیتے تھے. اور اگر آپ ان کی جنگوں کے واقعات پڑھیں، جو اس زمانے میں جنگیں ہوتی تھی تو وہ اتنے سال کی ان کی جنگیں، وہ جنگیں ہی نہیں ختم ہوتی تھی. اصل میں یہ کیا کرتے تھے؟ کیونکہ ان کا کاروبار تھا اور انہوں نے وہ چلانے کے لیے یہ آپس میں قبیلوں کو لڑائی کرواتے رہتے تھے. آج بھی یہی کچھ ہو رہا ہے. آج بھی آپ اگر دیکھیں طریقے بدل گئے ہیں، بات وہی کی وہ ہے. اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب. اب دیکھیں یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اہل کتاب کو دعوت دے رہے ہیں، قد جاءکم رسولنا، البتہ تحقیق آ گیا تمہارے پاس، رسولنا، ہمارا رسول، یبین لکم، جو واضح کرتا ہے تمہارے لیے، کثیرن، بکثرت، مما، اس میں سے جو کنتم، تھے تم، تخفونا، تم چھپاتے، من الکتاب، کتاب میں. اب یہ کیا چھپاتے تھے؟ دیکھیں ان کی کتاب میں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تھا. اور اللہ سبحانہ، ہمیں کیسے پتا؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ یہ آپ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے یہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے تھے. انہوں نے وہ آیات بھی چھپا لی تھی، انہوں نے سود کی آیات چھپا لی تھی. سود ان میں بھی منع تھا،
اس کے علاوہ انہوں نے رجم کی آیات کو چھپا لیا تھا کیونکہ ان کی شریعت میں رجم کرنا تھا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آ گیا تمہارے پاس رسول جو بیان کرتا ہے وہ جو کنتم تخفون من الکتاب، جو تم اپنی کتاب میں چھپاتے تھے۔ دیکھیں توراہ کے احکامات پورے قرآن کے اندر بھی وہی ہیں۔ اب شریعت تو وہی ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سارے نبیوں کو ایک ہی طرح کی شریعت بیان کی۔ جو چیز چینج ہوئی ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ، جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ دیکھو اہل کتاب میں ان کی سزائیں چینج ہو گئی تھی، جو ان پہ سختیاں تھیں وہ ان کے گناہوں کی وجہ سے تھی۔ اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئے تو انہوں نے وہ احکامات جو تھے وہ ان کو نرم کیا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے پھر جو چینجز آتی تھی، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واپس اس کے بیس پہ لے کے آئے کہ یہ چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر بتایا کہ یہ انہوں نے اپنے آپ ایڈ کر لی ہیں، یا یہ اپنے آپ سے سختی کرتے تھے۔ جیسے یہ تھا کہ وہ گوشت کا ایک تھا کہ وہ ان کا گوشت نہیں کھاتے تھے، انہوں نے اپنے اوپر حرام کر دیا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ نے وہ حرام نہیں کیا، کیونکہ ان کے نبی کو وہ کہتے کہ کوئی ان کو پین تھی، ایسے جیسے شیٹکا کی پین ہوتی ہے، جیسے حکیم لوگ نہیں کہہ دیتے کہ یہ چیز کھانی ہے، یہ نہیں کھا سکتے، انہوں نے وہ نہیں کھاتے تھے، تو انہوں نے خود ہی سے اپنے اوپر منع کر دیا تھا کھانے سے بیکاز آف دیٹ ریزن۔ تو ان کی امت نے یہ کہا کہ کیونکہ وہ نہیں کھاتے تھے تو انہوں نے اپنے اوپر حرام کر دیا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا وہ حرام نہیں ہے۔ تو ایکچولی کیا تھا کہ وہ جو شریعت ہم قرآن پاک میں اگر توراہ کے تمام احکامات آپ کو اس میں بھی اسی طرح سے منوان مل جائیں گے۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں قَدْ جَاءَكُمْ، تحقیق آ گیا تمہارے پاس من اللہ، اللہ کی طرف سے نوراً، ایک نور، و کتاب مبین، اور کتاب واضح۔ اور اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف بیان کیا ہے کہ وہ چھپاتے تھے جو تم کتاب میں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو امی تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے وہ تو نہیں جانتے تھے کہ تمہاری توراہ میں کیا لکھا ہوا ہے اور کیا نہیں ہے، اور اگر لکھا ہوا تھا تو کب سے تم لوگوں نے اس کو چھپا دیا تھا۔ اب وہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو جو تم نے چھپایا ہے وہ یہ آیات تھی، تو ان کو وہی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ غائب بتا رہا ہے نا ان کو، تو ایک دلیل کے طور پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ بیان کرتے ہیں۔ اور پھر یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وصف بیان کیا، وَيَعْفُو، اور وہ درگزر کرتا ہے عن کثیر، اور بہت سی تمہاری باتوں کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو ایک صفت ہے، یہاں سے جب میں یہ دیکھ رہی تھی آج آپ لوگوں کو سنانے کے لیے، تو میرا دل ہی نہیں چاہ رہا تھا کہ میں آگے جاؤں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے نرم دل تھے، اتنے معاف کرنے والے تھے۔ اگر آپ ان کی شخصیت کو جانیں، اگر آپ ان کی سیرہ کو پڑھ کے دیکھیں تو پھر اتنی محبت آتی ہے۔ دیکھیں جب کسی انسان سے محبت ہوتی ہے نا تو پھر عمل کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ کو جو لوگ تو جانتے ہیں آف کورس ان کو پتہ ہے، لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے سیرہ کو اس طرح سے نہیں پڑھا ہوتا۔ میں یہاں پہ تھوڑا سا آپ کو اس کے بارے میں بتا دوں تاکہ پھر آگے جب ہم جائیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سیرہ کو آپ جو آج تھوڑا سا لیکچر میں ٹائم تو اتنا کم ہے کہ اس میں ڈیفینیٹلی وہ ساری چیز بیان نہیں ہو سکتی، لیکن میں کوشش کروں گی کہ میں وہ واقعات بیان کر سکوں تاکہ ہمارے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور مقام بھی آ جائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے محمد، ہم نے آپ کو تمام انسانیت کے لیے بھیجا ہے۔ دیکھیں ہر نبی جو ہے نا وہ اپنی اپنی امت پہ آئے تھے، اپنی اپنی قوم پہ آئے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانیت کے نبی ہیں۔ اور اللہ کہتے ہیں کہ وہ کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جن پر اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی رحمتیں نازل فرماتے ہیں، جن کے لیے فرشتے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اور خود تمام مسلمان ان پہ درود و سلام بھیجتے ہیں۔ یہ وہ نبی ہے جن کی زندگی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ بہترین نمونہ چلتا پھرتا قرآن تھے، جن پر ایمان لانے کا وعدہ تمام انبیاء کرام سے عالم ارواح میں لیا گیا تھا، اور جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے معراج جسمانی کا شرف بخشا تھا، جن کے بعد قیامت تک اب کوئی نبی نہیں آئے گا، جن کے خوش ہونے سے اللہ خوش ہو، جن کے ناراض ہونے سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے، جن کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے اور جن کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی ہے، جس کے کسی بھی فیصلے سے نوکردانی تمام نیک اعمال کو غارت کر دیتی ہے، جس کے آگے بڑھنے سے کسی کو جیسے عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل جو تھے، آپ نے وہ حدیث آپ کو یاد ہے نا کہ وہ 3 صحابی تھے، وہ حضرت عائشہ کے پاس آئے تھے تو انہوں نے پوچھا کہ گھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں؟
اور جب انہوں نے پوچھا ان سے، انہوں نے بتایا تو انہوں نے کہا کہ وہ تو اللہ کے نبی ہیں اور وہ تو ان کو تو بخشے بشارت ہے اس بات کی کہ وہ تو جنت میں جائیں گے، ہم اس سے بھی بڑے عمل کرتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا غصہ آیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ خدا کی قسم میں اپنے رب سے تم سے زیادہ ڈرنے والا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے بڑھ کے اس لیے کہ ہمیں زیادہ ثواب ملے یہ بھی نہیں کرنے کا حکم ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جن کی حضور وہ نبی کے ان کے سامنے آواز اونچی کرنا دنیا اور آخرت کو برباد کرنے کے برابر ہے۔ اب دیکھیں ہمارے ایک نبی، ایک کعبہ، ایک اللہ، اس کے باوجود ہم فرقے فرقے ہو جاتے ہیں۔ ہم کیوں آپس میں لڑتے ہیں؟ ہمیں یہ سمجھ آنی چاہیے نا اس بات کی۔ اب دیکھیے جہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عفو درگزر کا ذکر آتا ہے، آپ دیکھیے کہ آپ ذرا فتح مکہ کو سوچ کے دیکھیے، کیا تھا 13 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے بعد کی بات کرتے ہیں، ورنہ تو وہ وہیں پہ تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہی مکہ میں ہوئے تھے۔ 13 سال نبوت کے بعد مکہ کی زندگی اور 10 سال مدینہ کے بعد جب فتح مکہ، 8 سال کے بعد جب وہ فتح مکہ ہوئی تھی، تو آپ یہ مجھے بتائیے کہ پھر اس کے بعد کیا ہوا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس حال میں وہاں سے نکلے تھے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا ایک صرف پہلو بھی اگر آپ دیکھیے کہ ان کا نرم دل ہونا، ان کا عفو اور درگزر کرنا۔ اب دیکھیے کہ مکہ، فتح مکہ کو ذرا یاد کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال جب مکہ میں رہے تھے اور پھر 10 سال جب مدینہ میں رہے، اور فتح مکہ کے موقع پر جب وہ واپس اپنے شہر جاتے ہیں تو وہ پھر کیا انہوں نے سلوک کیا تھا ان لوگوں کے ساتھ۔ اب وہ 13 سال کا وقت یاد کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ میں آپ پڑھ کے دیکھیے کہ کیسے تھے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کس طرح سے قریش مکہ محبت کرتے تھے۔ آپ کو یاد ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے تو ابو لہب جو ان کے چچا تھے، جس لونڈی نے آ کے ان کو خبر دی کہ وہ پیدا ہوئے ہیں تو اس لونڈی کو انہوں نے آزاد کر دیا تھا۔ ان کے چچا جو تھے، ان کے دادا جو تھے، ان سے کتنی محبت کرتے تھے۔ ان کے چچا ابو طالب جو تھے وہ کتنے لاڈ سے ان کو رکھتے تھے۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے گھر میں جو لاڈلا بچہ ہوتا ہے نا تو وہ سارے لوگ پھر اسی طرح سے اس کو لاڈ بھی کرتے ہیں، سب کو پتا ہوتا ہے کہ یہ ان کا لاڈلا بچہ ہے۔ اسی طرح سے لوگوں کو پتا تھا، کیونکہ ان کے دادا جو تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ تو سردار تھے، لوگ ان سے اتنی محبت کرتے تھے۔ جس وقت انہوں نے اللہ کا پیغام لوگوں کو پہنچانا شروع کیا اور کہا کہ مجھے اللہ کی طرف سے یہ وحی ہے کہ اللہ ایک ہے، تمام بتوں کو چھوڑ دو اور ایک اللہ کی عبادت کرو، تو کیا ہوا تھا؟ وہی لوگ جو اتنی محبت کرنے والے تھے سب ان کے دشمن ہو گئے تھے۔ وہی چچا جس نے ایک لونڈی کو آزاد کر دیا اس خوشخبری سن کے، وہ سب سے بڑا دشمن ہو گیا۔ اب دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کے نکاح جو تھے وہ ابو لہب کے 2 بیٹوں سے ہوئے تھے۔ ابو لہب نے اپنے بیٹوں کو حکم دیا کہ یہ شخص اس وقت تو پتہ نہیں کیا بات کرتا ہے، ایک خدا کی بات کرتا ہے کہ کہتا ہے ہم اپنے کیا بتوں کو چھوڑ دیں، اس کا پوجا کرنا اور اس کو ماننا چھوڑ دیں۔ تو اس نے یہ کہہ دیا اپنے بیٹوں کو کہ ان کو ڈیورس کر دو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیٹیوں کو ڈیورس ہو گئی۔ کس کی خاطر ہوئی تھی؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو پیغام دے رہے تھے۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے ہٹ کے تھے؟ اب وہ یاد کرے، وہ 13 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ جاتے تھے، جب حج کا زمانہ آتا تھا، لوگ طواف کرنے کے لیے آتے تھے، دور دور سے لوگ آیا کرتے تھے، ایک ایک خیمے میں جا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام دیتے تھے اور لوگ مذاق اڑاتے تھے، لوگ ایمان نہیں لاتے تھے۔ وہ ایک خیمے سے نکلتے تھے پھر دوسرے میں، دوسرے سے تیسرے میں۔ آپ کین یو امیجن، آپ سوچ کے تو دیکھیے، ہم جیسا بندہ ہو تو 2 جگہ پہ جا کے تیسری دفعہ تو جا کے پکا یہ کہہ دے کہ اب میں نے نہیں جانا، وہاں تو لوگ میرا مذاق اڑاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں میں کیا بات کہہ رہی ہوں، یہ میں نے نہیں اب جانا ایسے۔ اب دیکھیے کہ ایک ایک خیمے میں جاتے تھے۔ اچھا پھر 1 سال گزر گیا نا، اب لوگوں نے نہیں سنا، لیکن ان کو لالچ کیا ہوتی تھی کہ کیونکہ یہ لوگ دور دور سے آئے ہیں، جب یہ پیغام لے کے جائیں گے تو وہاں پہ اللہ کا پیغام پہنچ جائے گا۔ پھر اگلے سال جب لوگ آتے تھے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک خیمے میں جاتے تھے، ایک ایک خیمے میں جا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام دیتے تھے۔ 13 سال آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح ان کی وہ زندگی دیکھیں۔ ایک دفعہ خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے اور مشرکین مکہ میں سے کسی نے آ کے پیچھے ان کے اوجڑی جیسے اونٹ کی ہوتی ہے گندی، وہ ان کے اوپر پھینک دی اللہ کے۔ بی بی فاطمہ کو جب پتا چلا وہ بھاگی آئی اور انہوں نے ہٹایا، اور وہ روتی جاتی تھی اور وہ ہٹاتی جاتی تھی،
یہ اللہ کے نبی تھے. ہم اتنی جلدی پریشان ہو جاتے ہیں چیزوں کے ساتھ. اب دیکھیے ایک دن اسی طرح سے یہ خانہ کعبہ میں نماز پڑھتے، حضرت ابوبکر ان کے ساتھ تھے، تو مشرکین مکہ نے آ کے ایک دم سے ان کے اوپر حملہ کیا، تو حضرت ابوبکر ان کو چھڑانے کے لیے بھاگے اور اتنا مارا ان کو، اتنا مارا کہ کہتے ہیں کہ ان کے سر کے بال جو ہے نا وہ جیسے لٹیں نکلتی ہیں اس طرح سے ان کے بال جڑوں سے نکلنا شروع ہو گئے، اور اتنا مارا تھا کہ وہ بیہوش ہو گئے. جب ان کی آنکھ کھلی تو ایک ہی لفظ بولتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھے کہ وہ کدھر ہیں، وہ ٹھیک ہیں. ان کو اپنی کوئی فکر نہیں تھی. اب صحابہ میں دیکھیے کس طرح سے ان پہ ظلم ہوتا تھا. جب وہ اسلام کا نام لیتے تھے یا وہ کہتے تھے ہم مسلمان ہیں تو ان کو کوئی ہار نہیں پہنائے جاتے تھے. اس زمانے میں اسلام جس لیول پہ تھا مکہ میں، کسی کا مسلمان ہونا کتنی مشکل بات تھی، اس کے باوجود لوگ مسلمان ہوتے تھے اور اس پہ قائم رہتے تھے. آپ کبھی بلال کی ہسٹری پڑھ کے دیکھیے، کیسے ان کو کوئلوں پہ چلایا جاتا تھا، کیسے ان کو گھسیٹا جاتا تھا تپتی ریت پر، لیکن ایک دفعہ اللہ کا پیغام لے کے نکلتے تھے تو بس ایک اللہ کی بات، وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے. پہلے بھی میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. ہم لوگ گھبرا جاتے ہیں نا چھوٹی چھوٹی چیزوں سے. آپ اسی لیے ہم نے اپنی ہیروز بدل دیے ہیں. پرابلم یہ ہو گیا ہے، ہم اگر ہسٹری دیکھیں حضرت عائشہ کیا کیا کرتی تھی، بی بی خدیجہ کیا کرتی تھی، حضرت آسیہ کیا کرتی تھی، ان کی سب کی ہسٹری ہمارے سامنے ہو. ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی ہسٹری، ہم تمام امام جو ہے، امام شافعی کون تھے، امام مالک کون تھے، امام ابو حنیفہ کون تھے، ہمیں پتہ ہو کہ یہ کیا کرتے تھے، تبھی تو ہماری زندگیوں میں بدلاؤ آئے گا. جب ہم نے اپنے ہیروز بدل دیے تو پھر ہم ویسے ہی بننے کی کوشش کریں گے نا. آج آپ اپنے ٹی وی کے ڈرامے دیکھیے، آپ کبھی فیشن شوز دیکھیے، اللہ اکبر، آپ کبھی ایوارڈ سیریمنیز دیکھیے کہ وہاں پہ کس طرح کے کپڑے پہنے جاتے ہیں اور کیا کچھ وہاں پہ کیا جاتا ہے. تو اس وقت آپ دیکھیے کہ پھر جب ہمارے آئیڈیل وہ لوگ ہوں گے تو پھر ہم ویسے ہی بننے کی کوشش کریں گے نا. پھر ہمارا ایمان کیسے بچے گا. اللہ اکبر. اب لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، پھر دیکھتے ہیں کہ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا فرماتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھوڑی سی اور ہسٹری ہم جانیں گے اور دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر کیسا تھا. الحمدللہ ہم کر رہے ہیں سورۃ البائدہ کی آیت نمبر 16. اور اب دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ ہمیں کیا فرماتے ہیں، کیونکہ ہم بات کر رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں، ان کی سیرہ کے بارے میں، کیونکہ جب ان کی سیرہ کے بارے میں بات کریں تو جسٹیفائی تو ہو بھی نہیں سکتا اتنے تھوڑے وقت میں. پھر بھی یہ ہوتا ہے کہ جتنا ہم جان سکیں، انشاءاللہ جب آپ پورا کورس کرو گے سیرہ کا تو آپ کو احساس ہوگا کہ کیا وہ وقت تھا. کیونکہ ابھی میں جو بات کر رہی تھی وہ یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اپنی ذات کے اندر جو عفو درگزر تھا وہ کیا تھا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے مکہ میں رہتے تھے اور پھر جب مدینہ میں آ کے رہے اس وقت ان کی کیا زندگی تھی، اور جب انہوں نے فتح مکہ کے بعد وہاں کے لوگوں کے جس طرح سے وہ وہاں پہ نکلے تھے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا، وہ عفو تھا، وہ درگزر تھا. اب دیکھیے کہ شیب ابی طالب کا زمانہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنو ہاشم سارے کے سارے کو انہوں نے بائیکاٹ کر دیا. اور بائیکاٹ بھی ایسا کیا تھا کہ انہوں نے سختی سے یہ کہہ دیا کہ کوئی بھی ان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں رکھے گا. اگر کوئی قافلہ باہر سے آتا تھا سامان لے کے تو زیادہ قیمت دے کے قافلے سے سامان خرید لیتے تھے تاکہ ان کو کھانے کا سامان بھی نہ ملے. ایک دن نہیں، ایک ہفتہ نہیں، ایک مہینہ نہیں، ایک سال نہیں، 3 سال تک محصور رہے تھے. اور ادھر کھانے کی بھی کوئی چیز نہیں تھی، اور بھوک کا یہ عالم تھا کہ درختوں کے پتے اتار کے کھانے پڑے تھے. اور کہتے ہیں کہ بھوک کے مارے چھوٹے بچے بھی ڈیفینیٹلی ساتھ تھے نا، جیسے بوڑھے بھی تھے، بچے بھی تھے ساتھ، تو ان کی چیخوں کی آواز، ان کی سسکیوں کی آواز باہر تک جاتی تھی. 3 سال تک بائیکاٹ کیے رکھا ان کے ساتھ. یہ کون تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہے ہیں نا ہم لوگ. پھر آپ دیکھیے طائف کا واقعہ، آپ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب شیب ابی طالب کے بعد جب یہ ان کے صلح نامہ ہوا، یہ باہر آتے ہیں، اور اس کے بعد جب ان کے دادا جو ان کے چچا کی وفات ہو جاتی ہے، ابو طالب فوت ہو جاتے ہیں، اسی دوران میں پھر ان کی وائف جو خدیجہ ہے ان کی وفات ہو جاتی ہے، تو ان کا رہنا وہاں پہ مشکل ہو گیا.
پہلے تو یہ تھا نا کہ قبیلے کے سردار وہاں پہ ان کا ایک رواج ہوتا تھا کہ اگر کوئی اپنی امان میں لے لیتے تو پھر دوسرا اس کو تنگ نہیں کرتا. اب ایمان اٹھ گئی تھی. ابو لہب تھے نیکسٹ جو آنا تھا جنہوں نے سردار بننا تھا. اب وہ پہلے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تھے. آپ سوچیں کہ ان کا وہاں رہنا کتنا مشکل ہو گیا ہوگا. اب تو لوگوں کو موقع مل گیا کہ جس کا جو دل چاہتا تھا وہ اس طرح سے آوازیں کستے مذاق کرتے. ان کی زندگی اتنی تنگ کر دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ اچھا میں اب طائف کی طرف جاتا ہوں. وہاں پہ تھوڑا سا بڑے علی جس کو کہتے ہیں اچھے والے لوگ تھے, تو وہاں پہ جا کے میں اسلام کی دعوت دیتا ہوں. جب وہاں پہ گئے کسی نے ان کی بات نہیں مانی, اور انہوں نے کیا کیا تھا, چھوٹے چھوٹے بچوں کو ان کے پیچھے لگا دیا. انہوں نے پتھر مارے اور راستے میں جو کچھ ان کے ساتھ کیا. میں کئی دفعہ یہ سوچتی ہوں کہ یا رب العالمین کہ یہ پتھر اللہ کی مخلوق ہے نا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں زمین و آسمان میں جتنی مخلوق ہے اللہ کے, یہ درخت ہے, چرند پرند, یہ سب کچھ, وہ پتھر کیسے تھے جو اٹھے ہوں گے؟ وہ بچوں نے جب وہ پتھر مارے تھے وہ پتھر اٹھے کیسے ہوں گے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ بس میں صرف اس لیے جب ہم ہسٹری پڑھتے ہیں کہ ہمیں یہ ہمت آ جائے کہ دین کے راستے میں جب ہم پہ مشکلیں آئیں تو ہم خوشی کے ساتھ ان مشکلوں کو ایکسیپٹ کریں, ہم ان کے اس راستے سے بھاگے نہیں. اب دیکھیے لہو لہان کہتے کہ اس چمڑے کے چپل پہنے ہوئے تھے نا, پاؤں کے تلوے جو ہیں وہ اس چپل کے ساتھ جڑ گئے تھے ان کے. اب وہ طائف سے واپس جب وہ آتے ہیں تو وہ ایک باغ تھا, وہاں پہ بیٹھ جاتے ہیں, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کیا بات کی تھی, اے اللہ میں کیا تیرا نبی نہیں ہوں؟ کیا میں اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے نا تو مجھے پھر کوئی پرواہ نہیں ہے, میرے پہ جتنا کچھ بھی میں مشکلیں آ رہی ہیں میں اس کو خندہ پیشانی کے ساتھ ایکسیپٹ کروں گا. مجھے صرف یہ ڈر ہے کہ کہیں آپ مجھ سے ناراض تو نہیں. دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اور پھر آپ آگے دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ جب وہ واپس آتے ہیں, اب وہ مکہ میں واپس آنا کتنا مشکل تھا ان کا, کیونکہ کوئی ان کو اپنی امان نہیں دے رہا تھا. اور کس طرح سے پھر وہ واپس آتے, آپ دیکھیے کہ اتنا ان کو تنگ کیا, مکہ میں اتنا تنگ کیا کہ ان کو اپنا وہ شہر چھوڑنا پڑا. اور جب وہ شہر چھوڑ کے مدینہ جاتے ہیں, اب دیکھیے پہلے جنگ بدر, پھر جنگ احد, جنگ خندق, ایک سے ایک مشکل. جنگ احد میں کس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت مبارک شہید ہو جاتا, کتنی تکلیف ہوئی ان کو. اب ان کے جو صحابی تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ تھے جو قرآن حفظ کر رہے تھے, تعلیم لے رہے تھے ساتھ ساتھ, تو ایک قبیلے کے لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ ہمارا پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا ہے, تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ کچھ ایسے لوگوں کو بھیجیں تاکہ وہ جا کے ان کو دین کی تعلیم دیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 صحابہ کو جو عالم تھے اس زمانے کے, ان کو ان کے ساتھ بھیجا کہ جا کے ان کو اسلام کی تعلیم دیں گے. 70 کے 70 صحابہ کو شہید کر دیا. اتنی تکلیف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی. اس کے علاوہ جو بھی چیزیں, اگر آپ یہ تو ہسٹری کے کچھ واقعات میں آپ کو بتا رہی ہوں نا. اب دیکھیے کہ جب مکہ سے جب وہ آتے ہیں اور جب فتح کر کے واپس سے آتے ہیں, اب تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ فاتح کی صورت میں انٹر ہوتے ہیں, تو اب وہاں پہ جا کے انہوں نے لوگوں کے ساتھ کیا کیا, یہی پوائنٹ میں بتانا چاہ رہی تھی کہ عفو و درگزر کس طرح سے ان کی اپنی شخصیت میں کیسے تھا, کہ لوگوں کو کیسے معاف کر دیا. وہ لوگ جو اتنا دیکھیں, جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلتے تھے تو ابو لہب کی بیوی جو تھی نا, وہ رات, کیونکہ وہاں پہ ایسی لائٹ تو نہیں ہوتی تھی کہ رات چاندنی راتیں ہوتی تھی اور اندھیرا ہوتا تھا, اگر اندھیرا چاندنی رات نہیں ہے تو ان کے گھر کے آگے کانٹے بچھا دیتی تھی کہ جب صبح یہ یہاں پہ نکلیں گے مسجد کی طرف جاتے ہوئے تو ان کے پاؤں زخمی ہو جائیں گے. بڑا ظلم سا. آپ کبھی صحابہ کی زندگیاں پڑھ کے دیکھیں کہ کس مقام پہ انہوں نے کس طرح کی قربانیاں دی. ایک کتاب میں پڑھی تھی کہ امام احمد بن حنبل کے بارے میں, کہ ان کے زمانے میں مامون رشید کا زمانہ تھا, تو انہوں نے تمام جو علماء تھے ان سے فتویٰ یہ لینے کے لیے انہوں نے سب کو جمع کیا کہ یہ فتویٰ دو کہ قرآن جو ہے یہ مخلوق ہے. امام احمد بن حنبل نہیں مانے, انہوں نے کہا کہ نہیں, یہ غلط بات ہے, قرآن مخلوق نہیں ہے. تو ان کو جیل بھیج دیا گیا. جب جیل میں بھیجا گیا تو آپ دیکھیں کہ ان کو سزا کیا ملی تھی. ان کو کوڑے جب لگائے جاتے تھے تو 2 کوڑے کے بعد ان کا جو جلاد تھا وہ چینج کر دیا جاتا تھا, اس لیے کہ تازہ دم جلاد جو ہے وہ اس وقت آتا تھا تاکہ ان کو یہ نہ ہو کہ ایک تھک جائے اور ان کو درد کم ہو.
اور ہر دو کے بعد ان سے یہ کویسچن پوچھا جاتا تھا کہ کیا تم یہ فتویٰ دیتے ہو کہ قرآن جو ہے وہ مخلوق ہے؟ اور وہ ایک ہی بات کہتے تھے کہ مجھے اس کی دلیل لا دو قرآن سے اور سنت سے تو میں مان جاؤں گا. اس کی اگر دلیل نہیں ہے تو یہ قرآن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مخلوق نہیں ہے. آپ دیکھیے کس طرح سے یہ لوگ جمتے تھے. آپ امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، ان کی ہسٹری پڑھ کے دیکھیں کہ ان لوگوں نے کیسے قربانیاں دی کہ آج اسلام زندہ ہے. انہی امام کے ناموں پہ آج ہم لڑنا شروع کر دیتے. آج انہی اماموں کی وجہ سے ہم نے اپنی مسجدیں بھی علیحدہ علیحدہ بنا دیتے ہیں. ہم تو پتہ نہیں کیا کرتے رہتے. ہم دین کو کیسے سمجھیں گے جب تک ہماری زندگیوں میں قرآن نہیں کھلے گا. ہم جو بھی اس وقت آپ سن رہے ہیں، آپ دیکھیں ہم میں سے عورتیں اسپیشلی جو ہے ماؤں کی بڑی ذمہ داری. دیکھیں قرآن میں جو چھوٹا یونٹ ہے نا سب سے، یہ گھر ہے. ایک گھر جس میں ہسبینڈ وائف اور ان کے بچے ہوتے ہیں، یہ سب سے چھوٹا یونٹ ہے. اور قرآن میں جتنا کام اس یونٹ پہ کیا ہے کہ کیسے اس یونٹ کو مضبوط بنایا جائے، کیونکہ نئی نسل اس سے نکلنی ہے. ہر ماں کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہم نئی نسل کیا دیں. ہم نے لائق بچے ضرور کر دیے، ہم نے ڈاکٹر بنا دیا، انجینئرنگ بنا کے اسکولوں میں بھیج دیا، ہم نے ان کو بزنس میں ڈال دیا، ہم نے ان کو دنیا کے کامیاب ترین بچے بنا دیا. الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ ضروری ہے. لیکن اس کے ساتھ ہم نے کیا ان کو دین کی تعلیم دی اس طرح سے جیسے دینی چاہیے تھی؟ ہم نے کیا کیا کہ بھاگم دوڑو کے بچوں کو قرآن پڑھا کے ایک دفعہ آمین کر کے پھر اس کے بعد ایک فنکشن کر دیا کہ بچے نے قرآن ختم کر دیا، ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی. اب بچوں کو پتہ ہی نہیں کہ قرآن میں لکھا ہوا کیا. فرسٹ آف آل ہمیں ہی نہیں پتا ہوتا تھا. اب جب سے ہم نے پڑھنا شروع کیا تو اب ڈیفینیٹلی ہمیں انڈرسٹینڈنگ ہونی شروع ہو گئی ہے. لیکن آپ اپنا بھی پہلے کا زمانہ دیکھیں، ہمیں کیا پتا تھا کہ قرآن میں کیا لکھا ہوا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کہا ہے، کس کی بات سے منع کیا، کون سی بات کرنے کا حکم ہے، کس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، کس میں اجر زیادہ ہے، کس میں اجر کم ہے. ہماری زندگی کی کتاب ہے یہ. اور اس کو کھولنے میں جن بچوں کو سکھانا تھا، ہر ماں جو ہے ایک استاد ہوتی ہے نا، سب سے پہلا استاد تو ایک ماں ہی ہے گھر میں. اور ہم نے کیا کیا کہ اچھا قرآن ختم ہوا، اس کے بعد ایک فنکشن کر دیا، جب بچے نے ختم کر دیا اس کے بعد بھول گئے. اور تربیت کدھر کرنی تھی. اب دیکھیں اگلی نسل کے لیے ہم میں سے اکثر جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کاش میری امی نے اس وقت مجھ پہ سختی کی ہوتی تو مجھے یہ کام، مجھے نماز کی عادت پکی کروا دی ہوتی. کاش میری امی نے اس وقت یہ کیا ہوتا، مجھے یہ عادت ہو جاتی. اب کئی دفعہ میرے جیسا بندہ یہ کہتا ہے کہ کاش میری امی نے مجھے حافظ قرآن اس زمانے میں بنا دیا ہوتا. آج یاد کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے. لیکن آپ وہ زمانہ چھوڑ دیں، جو ہو گیا ہو گیا. آپ دیکھیں کہ اب آج آپ اس مقام پہ ہیں، آج آپ ماں ہیں، آج آپ نے اپنے بچوں کو کیا سکھایا ہے. دنیا کی تعلیم کے ساتھ اگر اہدنا الصراط المستقیم کا سٹون نہیں لگے گا، میجک سٹون نہیں ہوگا، زندگی کچھ نہیں ہوگی. اللہ سے دعا کریں کہ ہماری نئی نسلیں، جب بھی میں ایسے بات کرتی ہوں لیکن میں اپنی ایڈمنس کو سوچتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسی بچیاں، اتنی پیاری بچیاں، اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ وہ کون سے گھرانے، ایسے لوگ ہیں جن کی وجہ سے آج دنیا قائم ہے. نیک بچیاں، پریکٹسنگ بچیاں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے علم میں اضافے کرے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر گھر کو ایسا بنا دے. آمین ثم آمین. اب دیکھتے ہیں کہ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں. اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں قد جاءکم، تحقیق آ گیا تمہارے پاس، من اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے، نورن، ایک نور، و کتابن، اور کتاب، مبین، بینہ، واضح کتاب آ گئی. اب دیکھیے یہاں پہ کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ نور اور کتاب مبین قرآن پاک کے لیے دونوں اس کی صفات ہیں کہ وہ نور بھی ہے، وہ روشنی بھی ہے، اور کتاب مبین بھی ہے، واضح کتاب بھی ہے. اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نور یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو کہا، اور کتاب مبین جو ہے یہ قرآن پاک کو کہا. ادھر وے آپ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی ہدایت کا ذریعہ تھی، نور تھی جس سے لوگوں کو روشنی ملی تھی، اور کتاب مبین بھی قرآن پاک کے لیے ہے. تو اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ کتاب مبین کی اگر بات آتی ہے تو بینہ کتاب ہے. ہم کئی دفعہ آپ دیکھیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آتی ہے اس کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ خود سے کہتے ہیں، آپ کو یاد ہے شروع کی آپ قرآن کھول کے دیکھیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، لا ریب فیہ،
ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اور آگے لمبی لسٹ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو دی ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ پہلے آپ کو اپنا دل خالص اس بات پہ کرنا پڑے گا، اور صرف اس لیے آپ ہدایت کے لیے، آپ وہ روشنی تلاش کرنے کے لیے کتاب کھولیں گے، آپ کو اس کتاب سے ہدایت مل جائے گی، آپ کو اس کتاب سے ہدایت مل جائے گی۔ لیکن اگر آپ شک کے ساتھ اس کتاب کو کھولیں گے تو ہدایت نہیں ملے گی۔ اس کتاب میں احکامات بینہ ہیں۔ دیکھیے، کیونکہ ہم لوگ پڑھتے ہیں نا کہ ہمیں بعض دفعہ وہ آیت جو ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اس میں کچھ احکامات ایسے ہیں جو متشابہات ہیں، تو متشابہات جو ہے نا وہ بہت کم ہیں، اور وہ صرف وہ ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو غائب کے بارے میں، جیسے جنت کے بارے میں، دوزخ کے بارے میں، قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے عرش ہوگا، کیسے ہم کھڑے ہوں گے، قبر میں کیا ہوگا، یہ ساری متشابہ، فرشتے کیسے ہیں، آسمان پہ فرشتے کیسے ہوں گے، کیسے وہ ہماری تقدیر لکھتے ہیں، یہ ساری چیزیں متشابہات میں آتی ہیں۔ ان کا ہماری عملی زندگی پہ کوئی اثر نہیں ہوتا۔ ہماری عمل کرنے کی جتنی بھی آیات ہیں، اللہ کے احکامات ہیں، وہ بینہ ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم خالص ہو کے اس قرآن کو پڑھنے کی کوشش کریں اور سمجھنے کی کوشش کریں، تاکہ یہ قرآن ہمارے سینوں پہ اتر جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم اجعل فی قلبی نوراً، فی بصری نوراً، عن یمینی نوراً، عن یساری نوراً، او امامی نوراً، و خلفی نوراً، و لحمی نوراً، و دمی نوراً، و شاری نوراً، و بشری نوراً۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دیکھیں، اب آپ اگر اسے دعائے نور کہتے ہیں، آپ کو ڈفرینٹ طرح سے ڈفرینٹ کتابوں میں اس کا تھوڑا سا ورژن ڈفرینٹ ہے، آپ کو مل جائے گا۔ یہاں پہ میرا کہنے کا صرف یہ مطلب تھا کہ دیکھیں ہر چیز میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے نور مانگتے تھے۔ یہ بہت خوبصورت دعا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے آپ بھی جب اگر تہجد میں کبھی آپ کی آنکھ کھلتی ہے تو آپ یہ مانگا کرے دعا۔ عام بھی آپ مانگ سکتے ہیں، لیکن وہ وقت ایسا لگتا ہے نا کہ قبولیت کا وقت ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے نور مانگا کرے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اپنا نور پیدا کر دے، ہماری آنکھوں میں، ہمارے چلنے پھرنے، بیٹھنے، سوچنے، اٹھنے بیٹھنے میں اپنا نور عطا کر دے۔ آمین ثم آمین۔ اور پھر دیکھیے کہ کتاب مبین اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے والا بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ اب ہم انشاءاللہ اجازت مانگتی ہوں آپ سے، اگلے پروگرام میں دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔